बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक स्कैंडल ज़बान ज़देआम है जो कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल है। यहाँ रिंग रोड जो कि आवाम की आसानी के लिए बनाई जानी थी कि वो लोग जो कि रावलपिंडी की रशगढ़ से गुजर कर इस्लामाबाद तक पहुँचते हैं, बाकी बहुत सारी जगहों से आ रहे होते हैं, वो साइड से होकर इस्लामाबाद पहुँच सके, रश भी कम हो जाए, रावलपिंडी सिटी के ऊपर भी, उसकी सड़कों के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाए और जो घंटों वक्त का ज़िया और पेट्रोल का ज़िया या गैस का ज़िया होता है उसको बचाया जा सके। इससे सिर्फ आवाम का फ़ायदा नहीं बल्कि हुकूमत का भी फ़ायदा है, क्योंकि ट्रैफिक जैम के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत फूकी जा रही होती हैं वो सिर्फ आवाम की जेब पे भारी नहीं पड़ती बल्कि हुकूमत की जेब पे भी भारी पड़ती हैं, क्योंकि इंपोर्ट की पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं और उसकी वजह से जाहिर सी बात है हमारा फॉरेन करेंसी बाहर जाती है और फॉरेन करेंसी बाहर जाने की वजह से पाकिस्तान को ओवरऑल एज अ स्टेट नुकसान होता है। ऐसी सूरत हाल में रिंग रोड बनाने की तजवीज़ या ये जो मंसूबा है 2017 में शुरू हुआ। यहाँ एक संगजानी इंटरचेंज के नाम से एक इंटरचेंज है जिसका पहले का जो अलाइनमेंट थी, जिसके पहले का जो रूट था वो मुख्तलिफ था, लेकिन इस रूट को कुछ लोगों को नवाजने के लिए, बिलखुसूस कुछ प्रॉपर्टी के टाइकून्स को, कुछ हाउसिंग स्कीम्स को नवाजने के लिए मुख्तलिफ किया गया, जिसकी वजह से इस रिंग रोड के अंदर 29 किलोमीटर का इजाफा हो गया। ये 29 किलोमीटर का इजाफा सिर्फ और सिर्फ फासले के लिहाज से डेंजरस नहीं था और ज़्यादा महंगा ना पड़ता, क्योंकि एक तरफ तो जाहिर सी बात है हर गाड़ी जो गुजरेगी वो 29 किलोमीटर ज़्यादा गुजरेगी, 29 किलोमीटर का फासला एक्स्ट्रा तय करेगी, यानी पेट्रोलियम मसनूआत भी हर गाड़ी के हिसाब से 29 किलोमीटर बढ़ जाएंगी और उसकी वजह से पेट्रोलियम के जो ज़िया है वो तो होगा ही होगा। फिर जो कंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा रोड का वो भी होगा। फिर आगे चल के जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी इस सड़क की एक्स्ट्रा 29 किलोमीटर की, ये भी पड़ेगी। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन के लिए 23 बिलियन की जो न्यू लैंड एक्विजिशंस थी वो भी एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाना था। ये तमाम सूरत हाल गड़बड़ तो थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला भी था। ये जो रूट तब्दील किया गया, इसकी अलाइनमेंट को टेक्निकली चेक ही नहीं किया गया। यहाँ एक जगह पर आकर बॉटल नेक बन रही थी। एक गाड़ी जो तेज़ी से चलती हुई आ रही है वो उस टर्न की वजह से, जो टर्न अभी आपको संजानी इंटरचेंज के करीब आपको दिखाया भी जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ आकर गाड़ियों की रफ्तार हल्की भी हो जाती, जिसके वजह से आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने ये कहा कि हम लोग तो कई अरबों का पैसा बचा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन बारहा इस तमाम के तमाम रूट की चेंज का इल्ज़ाम हुकूमत को दे रही है। कंसिडरिंग के 10 मई को एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर डीसी रावलपिंडी, एडीसी रावलपिंडी जनरल, कुछ फतेह जंग, अटक और बहुत सारी और इस मुल्हका इलाके के अफसरान के तबादले किए गए, उनको साइड पे कर दिया गया। उसके साथ साथ ही अब कुछ ऐसी हाउसिंग स्कीम्स का नाम सामने आया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ हाउसिंग स्कीम्स का नाम सामने नहीं आया बल्कि हुकूमती शख्सियात के रिश्तेदारों की ज़मीनें, कुछ शेयर होल्डिंग्स, कुछ इस तरह के मामलात भी सामने आए हैं। कुछ जो हमारे पास नाम है उसके अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसके अंदर यकीनन इत्तेहाद टाउन है, उसके अंदर ये ICHS इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर लाइफस्टाइल डेवलपमेंट नोवा सिटी इस्लामाबाद है, टॉप सिटी। ये तमाम की तमाम वो हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि इससे मुस्तफ़ीद हो रही थी। पैसे दे के किया, असर व रसूख से किया, किस तरह से इसको तब्दील कर लिया कि एक ऐसा मंसूबा जो कि अवाम की आसानी के लिए बनाना था वो अवाम के लिए ही मुश्किल बन जाए। यहाँ FBR की जो रिपोर्ट आई उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NAB को भी ये केस भिजवा दिया है। मसला असल में ये है, और आपको मालूम है कि जुल्फी बुखारी साहब ने भी मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 2.5-3 साल के अंदर कितने लोगों को इंक्वायरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सज़ा दी है। क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसने ये केस पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या वो फेसेस नहीं केसेस वाली बात पर पूरा उतर सकेगी या नहीं उतर सकेगी? कौन है जिसको इल्ज़ाम दिया जाए, जिसके सर पर इसका या जिसके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी रखी जाए कि यह आपकी वजह से हुआ है? और जो लोग हैं क्या सिर्फ
ان کے سامنے ان کے جو فرنٹ مین ہیں، کیونکہ یہاں بے نامی ٹرانزیکشنز کی بھی بہت ساری باتیں FBR کی رپورٹ سے پڑتی ہیں. یہ پوری کی پوری جو انکوائری رپورٹ ہے یہ بھی آپ کے سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر پڑھ رہے ہیں. جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو بے نامی ٹرانزیکشن کے بھی مسئلے ہیں، یہاں تو irregularities بھی ہیں، یہاں تو ابیوز آف پاور بھی ہے، یہاں تو شاید سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے. لیکن یہ تمام سسٹم جو گڑبڑ ہوا اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اپوزیشن کا موقف بھی دکھائیں گے آپ کو، حکومت کا موقف بھی دکھائیں گے، اینڈ الٹیمیٹلی انڈیپینڈنٹ موقف بھی دکھائیں گے. لیکن مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کی طرف جانے سے پہلے میں اپنا مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں. کامران یوسف سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مسرت چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسپوکس پرسن پنجاب گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. اور سینیٹر جاوید عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ PMLN کے سینئر رہنما ہیں. ابھی چلیں گے بریک کی طرف، اس کے بعد کامران سے بات کو شروع کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سب سے پہلے کامران یوسف کی طرف چلتے ہیں، سینئر جرنلسٹ. کامران، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. سب سے پہلے تو یہ معاملہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہوا. سڑکیں لوگوں کو، بڑے بڑے اشرافیہ کو نوازنے کے لیے ادھر ادھر کر دی جاتی ہیں. یہ نہیں سوچا جاتا کہ عوام کے کمیوٹ کے اندر جو راستہ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کئی کلومیٹرز ایڈ ہو جاتے ہیں. اور کلومیٹرز ایڈ ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات بھی زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ماضی میں موٹر وے جو اسلام آباد اور لاہور کا ہے وہ بھی لوگوں کو نوازنے کے لیے اس کا روٹ بھی تبدیل کیا گیا. وہ روٹ تبدیل ہونے کی وجہ سے یقیناً کمیوٹ بھی لمبی ہوئی. اب یہی چیز راولپنڈی رنگ روڈ میں ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اگر لیڈر ایک کرپٹ نہ ہو اور لیڈر آنیسٹ ہو تو اس کی ٹیم بھی آنیسٹ ہوتی ہے، اور ٹیم آنیسٹ ہو تو آٹومیٹکلی کرپشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. انیشل 2 سال ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سمجھنے میں، چیزیں سٹریم لائن کرنے میں لگ جاتی ہے، لیکن اب 3 سال ہو گئے تقریباً، ابھی بھی وہی چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اسکیم اٹھتا چلا آ رہا ہے. ابھی زلفی بخاری صاحب نے ریزائن دیا ہے اس بیسس کے اوپر کہ میں ہائی مورل گراؤنڈ لوں گا اور میں جب تک میرا نام کلیئر نہیں ہوتا تب تک میں واپس نہیں آؤں گا یا ریزائن کرتا ہوں. ایسا کیوں ہے کہ ایک ایسی شخصیت خان صاحب کی فارم میں جو کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کر آئی ہے، ان کے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات تواتر سے لگ رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. عامر کیانی صاحب، ظفر مرزا صاحب، اس کے بعد پھر یہ BRT والا معاملہ، مالم جبا کا کیس، جہانگیر خان ترین، خسرو بختیار، اور اب زلفی بخاری صاحب پر اور سرور صاحب کے اوپر بھی الزام لگ گیا ہے. So why is this so? What is happening over here? دیکھیں، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا یہ نظریہ کہ اگر لیڈر دیانتدار ہو، کرپٹ نہ ہو تو باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ نظریہ میرے خیال میں خود یہ غلط ثابت ہوا. یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایون کہ ان کے دور حکومت میں کئی ایسے سکینڈل سامنے آتے رہے، لیکن شاید یہ اس سے بھی بہت بڑا سکینڈل ہے. اور راولپنڈی سے اسلام آباد کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے اور کہ ان کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ریل اسٹیٹ والے لوگ ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹی جو بناتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ میرے خیال میں کرنٹلی جو ہے یہ ایک پاورفل اور انفلوئنشل یہ طبقہ ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے حکومتوں کی وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں. تو بے شک زلفی بخاری صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی، استعفیٰ پیش کیا ہے کہ جب تک انکوائری نہیں ہو جاتی، اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر لیتے، تب تک وہ دوبارہ اس سیٹ پہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن یہ ضرور ایک سوالیہ نشان ہے اس حکومت کے اوپر، کیونکہ یہ ماضی کی حکومتوں پر جس طریقے کے الزامات لگاتے تھے، اب یہ خود اس جال میں پھنس گئے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک اور جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ جو رنگ روڈ کا منصوبہ ہے، یقیناً جس ایریا میں آپ رہتی ہیں، جس ایریا میں رہتا ہوں، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہونا تھا، کیونکہ یہ جو ہیوی ٹریفک ہے جو اسلام آباد ہائی وے اور IG پرنسپل روڈ سے جاتی ہے، تو جب آپ یہ روٹ جو عام جو شہری ہیں اسلام آباد راولپنڈی کے جب استعمال کرتے ہیں تو ان کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، اتنا میس اور ٹریفک جیم ہوتی ہے. اور اب یہ رنگ روڈ کا منصوبہ اب مزید تاخیر کا شکار ہوگا، تو اس کے ملٹیپل امپیکٹس ہیں. ایک تو کرپشن اپنی جگہ پہ، ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی، ایک تو تاخیر کا شکار ہوگا ہی ہوگا، اور یہ تاخیر کا بڑے عرصے سے ویسے بھی شکار ہو رہا ہے. ہم تو انتظار کر رہے تھے پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے یہ رنگ روڈ بن جائے گی، بٹ اٹ couldn't happen. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پروپوزڈ یا جو اپرووڈ میپ تھا اس کو تبدیل کر کے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے تقریباً 20 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے.
تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا نا. اس علاقے کے لوگوں کو جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں سے کنیکشن تو نہ بن سکا. 20 کلومیٹر اگر ایڈ ہو جاتا ہے کسی کی مسافت کے اندر تو پھر اور کیا مطلب رہ گیا پیچھے. اٹس ناٹ اے شارٹ کٹ, اٹس ناٹ این ایزی روٹ دین اینی مور. اینڈ 20 کلومیٹر میں کنسٹرکشن میں جتنا پیسہ لگنا ہے, اس کی مینٹیننس میں روڈ کی جتنا پیسہ لگنا ہے, پھر ہر گاڑی جو اس کے اوپر چلے گی اس کا جو فیول لگے گا ملٹیپلائڈ بائی جتنی گاڑیاں سال کے اندر اس کے اوپر آئیں گی, یہ خرچہ تو بڑھتا چلا جائے گا. اور آبویسلی پیٹرولیم تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ان ادر ورڈز 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی اگر سڑک پہ کسی پہ بڑھتا ہے تو اس کا امپیکٹ اکنامکلی پاکستان پہ اتنا ہیوج آتا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, یہ چلیے استعفے بھی دے دیے, نیب کے اندر بھی چیزیں ڈال دی, FBR کی رپورٹ بھی آ گئی, لیکن کیا اصل اپرووڈ میپ کے حساب سے یہ رنگ روڈ بنانے کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یا پھر رنگ روڈ اسی طرح بن جائے گی جو کہ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے, صرف تھوڑا بہت شور شرابہ ہوگا اور باقی معاملہ دب جائے گا؟ دیکھیں, یہ وہ تمام آپ باتیں کر رہی ہیں کہ جو اگر واقعی ایک آنسٹ حکومت ہوتی ہے, جو بھی اس پروجیکٹ کو جنہوں نے انیشیٹ کیا ہے, تو ان کو بالکل ایسے سوچنا چاہیے تھا کہ اس میں عام آدمی کا کیا فائدہ ہے. کیونکہ اس رنگ روڈ کا پرپز یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جب روڈ بنتی ہے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, رش کم کرنا ہے روڈوں کے اوپر. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ منصوبے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, اس طرح کے بڑے منصوبے, تو وہ عوام کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کے اندر سب سے بڑا اب معاملہ کیا ہے کہ رنگ روڈ جب بن رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے جو زمین کی قیمتیں ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی, ان کے پلاٹوں کی قیمتیں, ان کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو رنگ روڈ ہے وہ ان کے ایریا سے ہو کے گزرے. اور اصل کرپشن تو اس کے اندر ہے ہی یہی. اور کیا یہ جو منصوبہ اگر تبدیل کیا گیا, اس کا اوریجنل میپ تبدیل کیا گیا, تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے چند کے نام بھی اس انکوائری جو فیکٹ فائنڈنگ مشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں سامنے آئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اربوں کا معاملہ ہے, تو جن لوگوں نے یہ نقشہ چینج کیا ہوگا تو ان کو کتنا بینیفٹ ہوا ہوگا. اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ حکومت انکوائریاں کرتی رہی, وہ شوگر کا معاملہ ہو, وہ گندم کا سکینڈل ہو, وہ پیٹرولیم کا ہو, لیکن کوئی لاجیکل کنکلوژن پہ یہ نہیں جاتے. اب یہ جو کیس ہے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, اگین آئی شوڈ سے, پرائم منسٹر عمران خان کے لیے, کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ایک میلا فائڈی ہے, بدنیتی ہے, کرپشن کی غرض سے یہ اس کا میپ چینج کیا گیا. تو کروائیں جوڈیشل انکوائری اور ایک ٹائم لائن سیٹ کریں کہ ود ان سرٹن ٹائم فریم ان لوگوں کو پن پوائنٹ کریں. ادروائز جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے ہوا ہے تو الٹیمیٹلی ایکچولی عمران خان صاحب اس کے رسپانسبل ہیں, کوئی اور رسپانسبل نہیں ہے. تو اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ داغ نہ آئے تو اس کی امپارشل انکوائری ہو, اور انکوائری ایسے ہو کہ ٹائم نہ لگے, ایک ٹائم بارڈ ہو, ڈیڈ لائن کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کریں. اور جو بھی رسپانسبل ہے, بے شک ان کے لیفٹ رائٹ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ رسپانسبل ہیں تو ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا دیں. ادروائز جو ان کا نیریٹو ہے کہ جی میں ایماندار ہوں تو باقی لوگ بھی ایماندار ہوں گے, سب کچھ ٹھیک ہوگا, وہ پھر زبانی جمع خرچ ہوگا, اس کا کوئی ریئل امپیکٹ نہیں ہوگا. رائٹ. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ کچھ الزامات حکومت کی شخصیات پر لگتے رہے. عامر کیانی صاحب کے اوپر وہ لگا, ادویات کی اس کا اسکینڈل سامنے آیا, پھر وہ گندم کا اسکینڈل سامنے آیا, پیٹرولیم مصنوعات کا اسکینڈل سامنے آیا, قیمتوں کو ان کو جب بڑھی, اور اس کے بعد پھر اس کے بڑا مسئلہ ہو گیا اس کے سٹاک کے حوالے سے. یہ سارے مسئلے جب سامنے آئے تو ایک سلوشن جو ہمیں اینڈ پہ نظر آتا ہے, آئیدر ریزائن یا فورسڈ ریزگنیشن یا پھر پورٹ فولیو تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن کیا ریزگنیشن بی ایٹ والنٹری یا فورسڈ ریزگنیشن یا پھر پورٹ فولیو تبدیل کر دینا یا پھر انکوائری انیشیٹ کر دینا, صرف یہ سلوشن ہے؟ کیونکہ عامر کیانی صاحب وہ پھر یاد آتے ہیں, ظفر مرزا صاحب یاد آتے ہیں, اس کے بعد پھر خسرو بختیار, پھر جہانگیر خان ترین صاحب کی بات آتی ہے, اور اب یہاں سرور صاحب اور زلفی صاحب کی بات آ گئی. تو یہ صرف اور صرف ریزگنیشن یا صرف اور صرف الزام یا صرف اور صرف انکوائری کافی ہوتی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کو یہ پروو کرنے کے لیے that they stand for what they say, اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, جو خود تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا نظریہ تھا, اگر تو وہ معیار ہے, اگر وہ پیمانہ ہے, تو پھر صرف استعفیٰ دے دینا, کچھ وزراء کے پورٹ فولیو چینج کر دینا, یہ تو بالکل حل نہیں ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئی واش ہے,
کہ جب آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے, جب آپ کی کوئی چارہ نہیں ہے, تو آپ اپنے کسی وزیر سے, کسی مشیر سے استعفیٰ لے لیتے ہیں یا اس کی وزارت کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو ایکچوئل تو مسئلہ یہی ہوا کہ پھر تو یہ پرانی کہانی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وزراء کو, اپنے مشیروں کو, یا آپ کے دائیں بائیں جو آپ کے دوست یار ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے پھر اس کو تقویت ملے گی. اپوزیشن بالکل یہ حق بجانب ہوگی کہنے میں کہ ان کے خلاف تو ابھی انکوائری شروع نہیں ہوتی کہ نیب ان کو اٹھا کے جیل میں لے جاتی ہے. دوسری طرف ان کے خلاف باقاعدہ جب کیسز ایون چل بھی رہے ہوتے ہیں, نیب جو ہے ان کو گرفتار نہیں کرتی. تو میرے خیال میں اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے ان کا جو نظریہ ہے کرپشن کے خلاف یہ بہت بڑا امتحان ہے. اگر تو یہ اسی طریقے سے کچھ وزراء سے استعفیٰ لے کے یا ان کے پورٹ فولیو چینج کر کے یا چند بیانات دے کر کے ٹویٹر کے اوپر یا ادروائز سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, تو یہ بالکل ایسے ٹھنڈا نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس جو سکینڈل کو انہیں لاجیکل اینڈ پہ لے کے جانا چاہیے. دیکھیں انہوں نے 2 ہی بڑے پروجیکٹ شروع کیے نا, ایک BRT تھا اور ایک یہ رنگ روڈ والا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا, انیشل سٹیج پہ تھا, اور یہی کرپشن کی نظر ہو گیا. اگر فرض کریں کہ ان کے انڈر سی پیک اور دوسرے بڑے منصوبے, بڑی بڑی موٹر ویز بن رہی ہوتی تو تصور کریں کہ پھر کتنے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی انکمپٹنس بھی ہو سکتی ہے, نالائکی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو بیوروکریسی کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا, یا پھر یہ ہے کہ ان کے جو لیفٹ رائٹ ایسے لوگ ہیں جو پرانے طریقے جس طریقے سے آزماتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ میں کمیشن کک بیکس لینی ہے, وہی کام چل رہا ہے, اور اس کا شاید وزیراعظم عمران خان کو کوئی ادراک نہیں ہے. لیکن اس معاملے پر میرے خیال میں اگر وہ سمجھتے ہیں سنجیدہ ہیں کرپشن کے خلاف, تو اس کو ان کو لاجیکل اینڈ پر لے کے جانا پڑے گا. 2-4 استعفے یا ایک طرح کے بیانات سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. رائٹ کامران, ٹھیک ہے, میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اب ذرا سیاسی لیڈران سے بھی اس کی بات کرتے ہیں, حکومت کا اور اپوزیشن کا موقف بھی لیتے ہیں کہ وائی از دس ہیپننگ, ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. اب ذرا حکومتی موقف کی طرف چلتے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور اسپوکس پرسن ہیں پنجاب حکومت کی. مسرت صاحبہ, یہ بات ہم مسلم لیگ نون کے زمانے میں موٹر وے کے بارے میں سنا کرتے تھے لاہور اسلام آباد کے بیچ میں, کہ اس کی جو کمیوٹ ہے یا اس کے جو روٹ ہے اس کو چینج کیا گیا لوگوں کو نوازنے کے لیے, اور انہی باتوں پر, انہی irregularities اور انہی کرپشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھایا کرتی تھی. اب پاکستان تحریک انصاف کے مین لوگوں کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیسی تبدیلی ہوئی مسرت صاحبہ کہ موقف کے اندر ہی تبدیلی آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیکا. اس میں جو سب سے جو بیسٹ چیز ہے, جو آئیڈیل چیز ہے اس سارے سینیریو میں, کہ کمپیریزن نہیں بنتا. ان فیکٹ انہوں نے موٹر وے کو جو بھی مطلب اپنے فیورٹ لوگوں کو نوازنے کے لیے جو کچھ کیا, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ کیا. سو یہ چیز انتہائی قابل تحسین ہے, اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کوئی بھی اس میں انوالو ہے, ہم نے یہ کیس نیب میں بھی بھیج دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے, اس میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارا نظریہ تحریک انصاف, ہماری 25 سالہ سٹرگل ایٹ سٹیک آتی ہے اگر ہماری صفوں میں اگر کوئی انوالو ہے یا ہمارے دور حکومت میں, ہم کسی کی بھی رانگ ڈوئنگ کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتے. یہ ہماری فلسفی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے کی بنیاد پہ بنی, اور وہ نظریہ کیا تھا؟ انصاف. اور کوئی بھی معاشرہ یاد رکھیں کہ غربت میں رہ سکتا ہے, لیکن جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی ماضی میں ہوتا رہا انیکا, کہ جو قانون تھا وہ صرف چھوٹے چھوٹے جس نے وائلیشنز کی, چھوٹی چوریاں کی, ضرورت کے تحت کوئی ان سے جرم مطلب ان سے سرزد ہوا. لیکن جو بڑے بڑے ڈاکے, میں عرض کروں کہ PMLN کی فیملی کے جو شریف خاندان کے ایک بندے کی کرپشن اور اس ملک کے پورے باقی چھوٹے چوروں کی کرپشن کو ملائیں, چھوٹی چوریاں ملائیں, تو یہ ایک ان کی فیملی کا فرد, ان کا کوئی ایک داماد, ان کا کوئی ایک منشی ان پہ بھاری پڑے گا. تو سمجھنے کی جو ضرورت ہے کہ ہم نے تو پردہ پوشی نہیں ڈالی, ہم نے تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں نہ صرف ان کے خلاف انکوائری کال کی ہوئی ہے, اور نیب اور آپ کے ملک کے جو قوانین کے مطابق جو سزائیں ہوں گی, پرائم منسٹر عمران خان ان کو خود سزائیں دیں گے.
اور یہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی فار آل ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ہم سب کی سالمیت، اس ملک کی بقا اس ایک چیز کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ انصاف کا حصول سب کو ہو۔ رائٹ مسرت صاحب، ابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں رول آف لا کی بات، انکوائریز کی بات، یہ سننے میں واقعی میں بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں اور بڑی آئیڈیل باتیں لگتی ہیں کہ واقعی میں دو نہیں ایک پاکستان ہونے چاہیے، لیکن پھر وہ پریکٹیکلی ہوتے ہوئے نظر بھی آئے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک امپریشن یہ بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انکوائریز کرا لیتی ہے، رپورٹیں بھی پبلک کر دیتی ہے، جس کو ہم سراہتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں کہ ماضی میں نہیں ہوتا آیا۔ بٹ کیا صرف انکوائری کرا دینا یا رپورٹیں سامنے لے کر آ جانا یہ کافی ہے، یا پھر اس سے ایک قدم بڑھنے کی ضرورت ہے؟ امپریشن پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ ہے کہ عامر کیانی صاحب جو ہیں ان کے اوپر ادویات کا اسکینڈل آیا، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، استعفیٰ انہوں نے دے دیا، اس کے بعد پھر وہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف بھی بنے۔ اس کے بعد پھر نام آتا ہے ظفر مرزا صاحب کا، وہ آپ کو یاد ہے انڈیا کے ساتھ ادویات کے معاملے کے اوپر ان کا بھی ایک سکینڈل بنا تھا، وہ بھی استعفیٰ دیا یا فورسڈ استعفیٰ لیا، سائڈ پہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر فردوس عاشق عوان صاحبہ کا ایک سکینڈل آیا جس کے اندر ان کے اوپر یہاں جب وہ ایس اے پی ایم ہوا کرتی تھی ان کے اوپر الزام لگا، کمیشن لینے تک کا الزام لگا، پھر ان کو استعفیٰ لینے کے بعد پنجاب کے اندر وہ ابھی ایس اے سی ایم کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ بی آر ٹی کے اندر جن لوگوں کا نام آیا، کیا ان لوگوں کے اوپر انکوائری کی گئی؟ کیا ان لوگوں کے اوپر کوئی اقدامات ان کے خلاف اٹھائے گئے؟ جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو کوئی این آر او دینے جا رہے ہیں خان صاحب۔ خسرو بختیار صاحب جن کا چینی کے سکینڈل میں نام تھا، ان کو دوسری منسٹری مل گئی۔ اس کے بعد پھر پیٹرولیم کی منسٹری کے اندر استعفے دے دیے۔ کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ سو کیا صرف استعفیٰ دے دینا، منسٹری تبدیل کر دینا یا سائیڈ پہ کر دینا پرپز ہے، یا کسی کو سزا بھی دی جائے گی؟ پچھلے 2.5-3 سال میں کس کو سزا ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جس کا سکینڈل سامنے آیا ہے؟ جی انیکا، اس پہ میں عرض کروں کہ بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، بڑا لمبا سوال ہے، میں اس کو اسی تفصیل سے کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اور آپ کے جو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو میں مطمئن کر سکوں۔ دیکھیں، ہمارا جو سب سے پہلے تو یہ لکھ لیں اپنے پاس، جس دن ہم نے این آر او دیا، ہمارا یہ نظریہ جو میں عرض کر رہی تھی، ہماری یہ کاز ختم ہو جائے گی، ہم عوام کی عدالت میں جا ہی نہیں سکتے۔ سو یہ تو لکھ لیں اپنے پاس، نو این آر او فار اینی ون۔ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، اس کا تعلق کسی مافیا سے ہو، اس کا تعلق ان لوگوں سے ہو جو ہماری حکومت گرانے کی دھمکیاں دیں یا جو مرضی کریں، نو این آر او۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے لکھ کے سب کو دکھا دیا ہے۔ اب اگلی رہ گی بات، اور سب سے جو ڈینجرس چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ چلی جائے۔ وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ میں اس چیز کا ویٹ ہی نہیں کروں گا کہ اگر مجھے کسی کو این آر او دینا پڑے اور مجھے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں کوئی رکھنا ڈالے یا کوئی یہ کہے کہ وہ میرا فیورٹ ہے تو میں اس کو بچا لوں، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ اور یہ آج تک ہم نے کیا ہے۔ دیکھیں انیکا، کس پارٹی یا پی ایم ایل این کو اٹھائیں، پیپلز پارٹی کو اٹھائیں کہ ان کے دور حکومت میں لوگوں کو اگر کرپشن ثابت نہیں بھی ہوئی، خالی چارجز کے اوپر، خالی الزامات کے اوپر ریزائن کرنا پڑا اور شکوک و شبہات کے اوپر کرنا پڑا۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، اس میں مجھے ایمان کی حد تک اپنے پرائم منسٹر کے اوپر بھروسہ ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیٹس وائی ہمارے جیسے لوگ پالیٹکس میں اور کانفیڈنس کے ساتھ ہم اس مافیا کے ساتھ لڑنے میں ان کے ساتھ جٹے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اس ملک میں رہ سکیں تو اس مافیا سے، جن کے ہاتھوں یہ ملک رولنگ ایلیٹ ایک سرٹن طبقے کے ہاتھوں میں یہ یرغمال ہے، ہمیں اس کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور اس میں ہم اپیل کرتے ہیں تمام عوام سے، میڈیا سے، کہ اس سارے کاز میں وہ بھی ہماری ہیلپ کریں۔ وہ ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ غلط کام کیا ہے، ہمیں زیادہ دوسری حکومتوں کو جتنا کرٹیسائز کرتے تھے کریں، اگر ہم کوئی اچھے سٹیپس لے رہے ہیں تو اس میں ہمیں انکریج بھی کریں، اور سوسائٹی ہر چور کو، ہر بڑے مافیا کو، ہر کرپٹ کو برائی کی نگاہ سے دیکھے۔ اچھا مسرت صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں بار بار وہ بات کھٹکتی ہے جو عمران خان صاحب نے بولی، اور میں تھوڑی دیر پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ خان صاحب نے کہا تھا لیڈر ایماندار ہو تو ٹیم ایماندار ہوتی ہے، ٹیم ایماندار ہوتی ہے تو کرپشن آٹومیٹکلی رک جاتی ہے۔ یہاں لیڈر ایماندار ہیں لیکن ٹیم کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپشن کر رہے ہیں، یعنی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ میپس تبدیل کرا رہے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کے ساتھ یا تو ملے ہوئے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں یا ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے ان کے ساتھ اور فائدہ مل رہا ہے ان لوگوں کو، اور ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کے سامنے پورے پاکستان کو بیچ دیا جائے۔ ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ خان صاحب ایماندار ہیں اور ان کی ٹیم، ان کی ناک کے نیچے ان کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں،
ایسا ہوا اور ایسا ہو رہا ہے اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہے آپ نے کہ ایک ہی والدین کی 2 اولادیں جن کی ایک خون بھی وہی, پرورش بھی وہی, لیکن ایک بہت اچھا انسان نکلتا ہے اور دوسرا کرائم بھی کر لیتا ہے, مرڈر بھی ہو جاتا ہے, کرپشن بھی کر لیتا ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو والدین ہیں وہ کیا اپنے بچے کو اس برائی سے بچا رہے ہیں یا قانون سے بچا رہے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ جرم کیا تو یہ سزا بھگتے گا. دیکھیں اس ملک میں صفائی ہونا لازمی تھا, تو اگر وہ ہماری جماعت سے ہو رہی ہے ہو جائے گی. آہستہ آہستہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوں گے یا جو نااہل, ایک ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے کرپشن کیا, ایک یہ کہ کیپیبلٹی کا بھی ایشو, تو وہ تو دیکھو پرائم منسٹر تو ساتھ ساتھ صفائی کر رہے ہیں. پہلے دن انہوں نے جو اوتھ لینے کے بعد پہلی سپیچ تھی, آج کے دن تک ایک لفظ بھی ان کا بیانیہ چینج نہیں ہوا. اگر ہوا تو ہمیں بتائیں. NRO نہیں دوں گا, نہیں دیا. اکاؤنٹیبلٹی فار آل ہو رہی ہے, سب کی ریزگنیشن ہو رہے ہیں. اگلی جو بات, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی, اور پھر صفائی ستھرائی کا جو کام ہے نیشن کے ساتھ, ہماری پارٹی بھی کوئی مجھے مریخ سے لے کے پرائم منسٹر نہیں آئے, ہمارے لوگ بھی اسی معاشرے میں سے ہیں. اور بیوروکریسی ہم کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آئے, 25 سالہ کی سٹرگل نہیں ہے. بیوروکریسی میں ساروں کو میں بالکل نہیں ایڈریس کر رہی, لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے سہولت کار تھے وہ لت پڑی ہوئی ہے جن کو کرپشن کی, وہ آج بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے پرائم منسٹر عمران خان ہے, یہ نواز شریف نہیں ہے. عمران خان کو حصہ نہیں جاتا. پرائم منسٹر عمران خان, پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر کوئی گاڑی جاتی ہے, ہم ان کے پرانے ورکر ہیں, پرانے تعلق دار ہیں, ہماری گاڑیاں بھی چیک ہوتی ہیں کیونکہ اس میں تحفہ تو نہیں پڑا ہوا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے. رائٹ, مسرت چیمہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس منصوبے کو خراب کر دیا, ان سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.